नशिस्त के दूसरे मेहमान हज़रत मौलाना इकबाल इब्न मोहम्मद टंकारवी साहब, जो गुजरात के मशहूर इदारा दारुल माटली वाला भरूच गुजरात के शेखुल हदीस और मोहतमिम हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ा इल्मी मकाम दिया है, फ़न हदीस पर और दिगर उलूम पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। उनसे दरख्वास्त गुजार हैं कि हज़रत वाला अपने तअस्सुरात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सदर जलसा, हज़रात असातीन उम्मत, मकाला निगार हज़रात और अज़ीज़ तलबा, अल्लाह तबारक तआला का शुक्र और एहसान है कि उसने हमें इस मजलिस में शिरकत की सआदत नसीब फरमाई। मेरे मकाले का उन्वान था अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीरी तहक़ीक़ात। हज़रत अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ सारे उलूम की सुबह से आप बातें सुन रहे हैं। अल्लाह पाक ने तमाम उलूम से नवाजा था। हदीस शरीफ पर तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है। तफसीरी एतबार से हज़रत अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद मुश्किलातुल कुरान अलग अलग मौक़े पर आपने कुरान करीम के मुताले के दरमियान, तफसीर के दरमियान जो इश्कालात हुए, या आपने खुद जिन इश्कालात को दीगर तफसीर की किताबों में पढ़ा, आप रहमतुल्लाह अलैह ने उन सब के जवाबात लिखे। और हज़रत अल्लामा बिन्नूरी रहमतुल्लाह अलैह ने मुश्किलातुल कुरान के साथ एक मुक़द्दमा लिखा, यतीमतुल बयान फ़ी शैइन मिन उलूमिल कुरान, और अपने उस्ताद मोहतरम के वो मुश्किल मज़ामीन, ख़ास करके एजाज़ुल कुरान, इसके ऊपर इतनी दकीक बातें हज़रत अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई। अल्फाज पर, अल्फाज के किताबुल्लाह की आयात के सियाक़ व सबाक़ पर किसको मुक़द्दम किया, किसको मौख़र किया, कौन सा सीला इस्तेमाल किया, इन तमाम बातों को अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने मुश्किलातुल कुरान में ज़िक्र फरमाया। चूँकि कुरान करीम उसी की तशरीह अहादीस मुबारका है, इसलिए तशरीह करने वाले को असल मतन और असल किताब का इल्म और उसकी बारीकियाँ, उसकी लताफ़तें, उसकी गहराइयाँ, उन चीज़ों को जानना होता है और उसको वाज़ेह करना होता है। अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने इन तमाम चीज़ों को वाज़ेह फरमाया और अजीब अजीब मौक़े पर आपने जो इल्मी इश्कालात है अजीब अंदाज में उसका जवाब दिया है। आप मुश्किलातुल कुरान पढ़िए। हज़रत अल्लामा सैयद अनज़र शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि वालिद मोहतरम का ये फरमान था कि मुश्किलातुल हदीस पर तो काफ़ी काम हुआ है, लेकिन मुश्किलातुल कुरान पर अब तक वो काम नहीं हो सका। और हज़रत अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर उसके बाद उसको तफसील से समझाया है, नस्ख़ की बहस को, तकरार आयात, और इसी तरीके से कुरान करीम के सियाक़ व सबाक़ का जो अंदाज़ और तनासुब अस्सुवर वल आयह जो है, इन तमाम के ऊपर अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने नस्ख़ मुफस्सिरीन के नज़दीक बड़ा मुश्किल मसला है, उस नस्ख़ की बहस को भी आपने तफसील से ज़िक्र फरमाया। इसलिए आपकी जिन किताबों का हवाला दिया गया, इकफ़ारुल मुल्हिदीन, और इस वक्त इल्हाद अपनी मुख्तलिफ शक्लों के साथ हमारे सामने। सुबह में एक साहब ने सुनाया कि आजकल का मीडिया अब देहातों में चला गया है, अंदरूनी हिस्सों में भी लोग उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, और इल्हाद कसरत से फैला हुआ है। इस इल्हाद को किताबुल्लाह ने सबसे ज़्यादा हल फरमाया है। मक्की सूरतें जो 80 से ऊपर है। अफसोस है कि हम लोग कुरान करीम की तफसीर पढ़ते वक्त मक्की सूरतों से ऐसे ही गुजर जाते हैं, इसलिए कि हम खुद साहिब ईमान है। अंदरूनी परेशानियां, अंदरूनी बेचैनियां जो होती है, अंदर जो इश्कालात होते हैं, ये हमारे सामने नहीं होते हैं, हम पढ़ते हुए चले जाते हैं। अल्लाह तबारक तआला ने मक्की सूरतों में मुशरिकीन के, मुल्हिदीन के एतराज़ात को जिक्र फरमाया। हमारे मुफस्सिरीन में हज़रत मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने और हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उर्दू में इस मज़मून को बहुत तफसील से छेड़ा और सूरह अनआम की तफसीर बहुत तफसील से फरमाई। और ये फरमाया कि सूरह अनआम में मुल्हिदीन के और मुशरिकीन के अक्सर सवालात के जवाबात, सूरह आराफ भी, और ये तो मुशरिकीन के इश्कालात के जवाबात,
اور ملحدین کی اشکالات کے جوابات میں ایک چیز اور ہے، اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں، اللہ پاک کے انعامات۔ سورہ نحل، سورہ واقعہ، سورہ رحمان، اس قسم کی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور طاقت کے ساتھ اپنے انعامات کو ذکر فرمایا۔ اس لیے الحاد پر کام کرنے علماء سے میں گزارش کروں گا کہ جس طریقے سے منطق اور فلسفہ اور آج کے عصر حاضر کے جو دلائل ہے، یہ کچھ وہ ہوتے ہیں جو عقل کو تو خاموش کر سکتے ہیں لیکن دل کی دنیا کو سکون نہیں دے سکتے۔ قرآن کریم نے وہ انداز اختیار فرمایا، وہ فطریات قرآن کریم نے ذکر فرمائی۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے اعتراضات ہوئے اور انہوں نے جس محبت، شفقت اور والہانہ انداز میں یا قوم لیس بی ضلالۃ، اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، میں سفیہ نہیں ہوں، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ آیتیں پیش کی، توحید کی، اللہ پاک کی وحدانیت کی، اس کی قدرت اور طاقت کی، اور جو اعتراضات ہیں قرآن کریم نے مکی صورتوں میں اس کو بیشتر ذکر فرمایا ہے۔ لیکن اس کے لیے عصر حاضر کی تھوڑی زبان بھی جانے۔ ہماری مجلس میں حضرت مولانا مفتی یاسر صاحب موجود ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان سے بہت بڑا کام لے رہے ہیں، اور الحمدللہ وہ بھی اسی خاندان کے ہیں جہاں تسلسل کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے علوم کی تقسیم ہو رہی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان نوجوان فضلاء کو اور ہمت عطا فرمائے، اور وہ قرآنیات کو بھی اپنے مضمون کا موضوع بنائے ہوئے ہیں، اور زیادہ دوسرے طلبہ عزیز کو تیار فرمائے، اور اللہ پاک کے انعامات اور احسانات اس کے ساتھ جو دلائل قرآن کریم نے ذکر فرمائے، ایک تو ہم منطقی انداز میں فرمائے، اور ایک طبعیات اور فطریات کے طور پر قرآن کریم نے اندر ہونے والے اشکال کا جواب دیا۔ بہت سے غیر مسلمین، مشرکین، ملحدین ایمان لائے، انہوں نے کہا کہ ہمارے دل میں کچھ اشکالات ہیں، جب قرآن کھولتے ہیں اس کا جواب ہمیں مل جاتا ہے۔ ایسی عجیب و غریب، اس لیے کہ دل کی بے چینی وہ محسوس کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بے چینی کو دور فرماتے ہیں قرآن کریم کے آیات کی روشنی۔ ہمیں تو بظاہر کبھی سمجھ میں مناسبتیں نہیں آتی ہے کہ اس آیت کے بعد یا اس آیت کے اس جز میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جملہ کیوں فرمایا، لیکن دل کی دنیا کا وہ مالک ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ اس حق سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں جو اشکالات ہیں اس کے جوابات قرآن کریم کے آیات میں دیے۔ اس لیے اس وقت ضرورت ہے قرآن کریم، چونکہ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ مشکلات القرآن اور قرآنیات کے علوم سے اللہ پاک نے آپ کو وہ گہری بصیرت عطا فرمائے۔ صبح میں ایک دو اسی عنوان پر، تفسیر کے عنوان پر مقالے تھے، اس لیے میں اس کو چھیڑ نہیں رہا ہوں، لیکن حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد کی باتوں کو پیش کرنے کے لیے ایک جگہ ذکر فرمایا ہے یتیمۃ البیان میں کہ سارے جتنے بھی اعجاز القرآن کے ماہرین ہیں ان سب کی باتیں میں نے پڑھی، لیکن وہ چیز جو میں چاہتا تھا وہ نظر نہیں آئی۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں وہ مجھے نظر آئی۔ جیسے آپ نے ترمذی کی شرح میں محنت کی، اسی طریقے سے حضرت کی مشکلات القرآن کا، اقفال الملحدین کا، اور اس طرح کے دوسرے جتنے مضامین ہیں اس پر حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالی حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے علوم سے ہمیں صحیح استفادہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو اجلاس منعقد ہوا، حضرت مولانا سفیان صاحب دامت برکاتہم، آپ کے فرزند ارجمن حضرت مولانا شکیب صاحب جو حجت الاسلام اکیڈمی کے ذریعے شاندار سے شاندار کتابیں طباعت فرما رہے ہیں، عصر حاضر کی ضروریات پر توجہ رکھ رہے ہیں اور طلبہ عزیز کو اس طریقے سے تیار کرتے ہیں۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم نے صبح میں فرمایا افراد سازی۔ علامہ کشمیری پر اللہ پاک کا یہ شکر اور احسان تھا کہ ایسے طلبہ عنایت فرمائے جنہوں نے آپ کے علوم کو پھیلایا۔ اسی کے ساتھ حضرت مولانا سلمان صاحب دامت برکاتہم نے جو چیز ذکر فرمائی، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احناف ہی کے یہاں صرف حنفیت، شافعیت، مالکیت چل رہی ہے، باقی دوسرے حضرات حدیث شریف سے ہی کام لیتے ہیں، باقی دوسرے حضرات کے یہاں دلائل قرآن سے ہوتے ہیں، حدیث شریف سے ہوتے ہیں۔ آپ پڑھ لیجئے محدثین شوافع کو، پڑھ لیجئے محدثین مالکیہ کو، پڑھ لیجئے محدثین حنابلہ کو، ان کی کتابوں میں یہی جزوی اختلافات آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ ایک
قرآن اور حدیث سے استدلال کے استنباط کے طریقے ہیں جو دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ اللہ پاک نے یہ احسان فرمایا امت محمدیہ پر۔ سود کے مسئلے میں سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور چند چیزوں کے متعلق کچھ اشکالات اور اعتراضات کی یا تشفی پوری ولیکن لیطمئن قلبی، وہ کیفیت حضرت عمر چاہتے تھے۔ آپ نے سود کے متعلق فرمایا، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی مذمت فرمائی، حرمت فرمائی، قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ چند اصول اور ضابطے ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے۔ اسی روایت کو بنیاد بنایا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مالک اور امام احمد نے، اور آج تک سود کا کوئی مسئلہ حل نہ ہوا ہو، ایسا کہیں نہیں ہوا۔ ہر مسئلے کا حل اسی روایت کی روشنی میں فرما کر ان حضرات نے ہمارے سامنے دین کو بالکل صاف اور واضح انداز میں بتلا دیا۔ کہنا یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے یہ علوم، یہ علماء کے آپس کے اجتہادات اور استنباطات ہی کی بنیاد پر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مجتہد مطلق حدیث شریف کو پیش کرتے ہیں، یہ ان کا ایک کارنامہ ہے۔ فن اسماء رجال پر آپ نے گفتگو کرتے ہوئے ہر حدیث کو کسوٹی پر رکھا، لیکن یہ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا ہے۔ آخر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھانے والا، پڑھنے والا اور اس کے مطالعہ کرنے والے، اس کی شرح لکھنے والے، آپ دیکھیے امام بخاری پورے متفقہ، پورے فقیہ تھے۔ ہر چیز کو آپ نے اس انداز سے پیش کیا۔ ترجمۃ الباب کے علاوہ حدیث شریف کی ترتیب، اقوال ائمہ، یہ ساری چیزیں بتلاتی ہے کہ یہ تو اس امت کا اللہ پاک کی طرف سے احسان ہے کہ یہ ایک کھلی فضا میں آج کی دنیا میں جس کو ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت اور رائے لوگوں کا جو ایک مسئلہ بتلایا جا رہا ہے، خوشی بتلائی جا رہی ہے، یہ ائمہ مجتہدین نے 1200-1300 سال پہلے ان چیزوں کو شروع فرمایا۔ اس لیے یہ مسائل کا اختلاف، یہ کتاب و سنت کے استنباطات سے امت کے لیے رہبری ہوتی ہے۔ علامہ شاہرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث پر اور آپ کے ہر ارشاد پر عمل کرنا امت کے لیے دشوار اور مشکل تھا۔ جس نبی نے لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک فرمایا ہو، ان کی شریعت میں کیسے پریشانی ہو سکتی، لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو پہنچانے کے لیے امت کو 4 مجتہدین میں تقسیم کر کے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہمارے لیے آسان کیا گیا۔ اس لیے یہ اختلافات، اس میں کچھ کمی ہونی چاہیے، اس کا انکار نہیں ہے۔ درسیات میں، فقہیات کے مقابلے میں اخلاقیات، معاملات، معیشت، معاشرت، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے دین کا مجموعہ، لیکن چونکہ ائمہ مجتہدین نے ان چیزوں کو بھی ذکر کیا ہے، اس لیے ہمیں کتاب و سنت کے علوم میں اعتدال کے ساتھ رہنا ہے۔ احادیث مبارکہ کے اختلافات کو ذکر کرنا، منشا کو اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حدیث کے دروس اور اس کے طریقے ہمارے سامنے، ہم رمضان کے بعد ایک سیمینار وہاں گجرات کے علماء کے درمیان کر رہے ہیں، اس کا عنوان ہی ہے سیاہ ستہ اور اس کے متعلقین، اور اس میں اکابرین کے تدریس کے جو انداز ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اکابرین دیوبند تک، ان سب کو نمایاں کیا ہے۔ سب میں یہ چیز قدر مشترک نظر آتی ہے، ان سے پہلے متقدمین کے حدیثوں میں بھی نظر آتی ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے اس امت پر احسان فرمایا، لیکن یہ اختلافات انتشار کا باعث نہ بنے، یہ اس امت کو سکھلایا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان محدثین کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، فقہائے مجتہدین کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس ہونے والے سیمینار کے نتائج اللہ تبارک تعالیٰ بہتر سے بہتر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، حضرت والا نے بڑی قیمتی باتیں ارشاد فرمائی جو ہم سبوں کے لیے لائق عمل ہے۔